अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ साद हफ़ीज़ साहब मौजूद हैं और आज हमने जो बातें करनी हैं वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पे जो डेवलपमेंट से ताज़ा तरीन है वो ये है कि प्रेज़िडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि वॉर इज़ ओवर। और ये वॉर इज़ ओवर का उन्होंने जो लफ्ज़ है ये उन्होंने कहा है एक फॉक्स न्यूज़ की जो बिज़नेस की जो रिपोर्टर हैं मरिया, उनके साथ उनका इंटरव्यू हुआ। 2-3 दिन पहले उनके साथ उनका फ़ोन पे भी इंटरव्यू हुआ था, लेकिन आज उनका इन पर्सन इंटरव्यू हुआ व्हाइट हाउस में। उसके बाद वो इंटरव्यू तो अभी चलेगा 1 आधे दिन में, लेकिन संडे को शायद चलेगा। तो ये जो सूरत-ए-हाल है उसके बाद उन्होंने जो मरिया हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी मेरे साथ उनकी जब बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि वॉर इज़ ओवर। और दूसरी तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि सेकंड राउंड प्रेज़िडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि 2 दिन में हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि ब्लॉकेड भी जारी है। ब्लॉकेड भी वहाँ पे हुआ है और उसमें भी मामला जो है वो काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। एक खबर ये भी आ रही है कि एक लार्जेस्ट सिविलियन फ्लोटिला जो है वो अभी तक की जितने भी फ्लोटिलाज आए हैं उनमें सबसे बड़ा है, जो कि अब ये चला है ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला जिसको कहते हैं। इसका जो स्प्रिंग मिशन है ये लॉन्च किया गया है बार्सिलोना से और इसमें 39 वेसल्स हैं और इसमें 1000 से ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो शरीक हो रहे हैं, जिनका ताल्लुक 100 से ज़्यादा ममालिक से है। तो ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ आज ही हमने देखा कि व्हाइट हाउस में लेबनान और इज़राइल के मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, व्हिच इज़ गुड। लेकिन उसमें अभी तक हमने ये देखा कि सीज़ फायर को इंक्लूड नहीं किया गया। तो इसका मतलब है कि फिर अगर सीज़ फायर नहीं है तो इसका मतलब है कि लड़ाई जारी रहेगी। बहरहाल इसमें जो सूरत-ए-हाल है वो ये है कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, वो अपना एक दौरा शुरू करने जा रहे हैं साद भाई, जो कि कतर का है, KSA का है यानी सऊदीया का है, तुर्की का है और वो वहाँ पे जाके मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करने जाएँगे और वो देखेंगे क्या होता है। लेकिन सऊदी अरब ने प्रेशर किया है अमेरिका को कि जनाब ये जो आपने हॉर्मुज़ का ब्लॉकेड शुरू किया है, इसको आप ख़त्म कर दीजिए। एक और सऊदी अरब के हवाले से इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि सऊदी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं प्रिंस फैसल बिन फरहान, उन्होंने ये कहा है कि एरा ऑफ रिलाइंग ऑन अदर्स इज़ ओवर। जिस तरह प्रेसिडेंट ने कहा ना ट्रंप ने कि वॉर इज़ ओवर, उन्होंने कहा कि दूसरों के ऊपर भरोसा करने का जो एक दौर था वो ख़त्म हो चुका है। क्या अब इससे ये वो सिग्नल दे रहे हैं कि यूएस जो है वो वहाँ से विड्रॉल कर रहा है और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वहाँ पे वो फिल इन कर रही हैं गैप को? ये भी ज़रा पूछेंगे साद भाई से। और एक और चीज़ भी है कि पाकिस्तान सऊदी जो डिफेंस पैक्ट है, जो कि बड़ा आजकल उसके ऊपर बातचीत हो रही है, उस पे ड्रॉप साइट ने कल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिटेल्ड स्टोरी की है और जो जो जॉइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट जिसको कहते हैं सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का, उसके बारे में बहुत डिटेल में उन्होंने बात की है। उस पे भी ज़रा मैं साद भाई का ज़रा व्यू लूँगा कि उस पे वो क्या कहते हैं, क्योंकि इसी वजह से अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की अफवाज जो वहाँ पे वो चली गई हैं। और एक और क्वेश्चन यही है इसी हवाले से जो मैं साद भाई से पूछूंगा कि जनाब ये जो सूरत-ए-हाल आपने देखी है, जो उसकी तफसीलात आपने पढ़ी हैं, उसमें मुझे ये लग रहा है कि ये एक अनइवन किस्म का पैक्ट है जिसमें सब कुछ जो है वो पाकिस्तान ने करना है। सऊदी अरब ने सिर्फ 2-4 को $1 बिलियन जो है वो दे दिया या पाकिस्तान के अकाउंट में रखवा दिए। इसके अलावा हम पे अगर अटैक होगा तो सऊदी पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन पूछेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं साद भाई। साद भाई आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन टू स्टार्ट विद सबसे पहले जो आज अडियाला में हुआ उसकी ज़रा बात करते हैं। वहाँ पे मैंने देखा कि एक तो अलीमा खान साहबा जो हैं वो पहुँची, हस्बे मामूल उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई और फिर ये हुआ कि वो बड़े ही कमांडो एक्शन के साथ वहाँ पे गेट तक पहुँच गई। नॉर्मली वो नहीं पहुँचा करती हैं, लेकिन उनको रोक लिया जाता है। आज उन्होंने कोई रास्ता नया निकाला और वो पहुँच गई और वहाँ पे उन्होंने बाकायदा रजिस्टर करवाया, उनके कैमरों में भी वो आ गई। लेकिन उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है साद भाई, उसका क्या मतलब है? और उन्होंने तो एक जगह पे तो उन्होंने सुहेल अफरीदी को भी नामज़द किया है। उन्होंने कहा कि ये क्या लीडर्स हैं जो कि आते नहीं हैं और सिर्फ वर्कर्स को भेज देते हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? जी हाँ, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है और उनकी रिफ्लेक्ट करता है, जैसे आप कह रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन काफ़ी है पीटीआई की लीडरशिप से। उन्होंने एक चीज़ और भी कही उस इंटरव्यू में जो कि सिग्निफिकेंट है, वो ये कह रहे हैं, कहा उन्होंने अलीमा खान साहिबा ने कि ये जो लीडरान हैं ये इस हाइब्रिड रेजीम को फैसिलिटेट कर रहे हैं हाँ। इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर और फिलहाल फैसिलिटेट कर रहे हैं। इनका इंटरेस्ट इमरान खान में बिल्कुल नहीं है। इमरान खान की मिनिमम आंख का इलाज तो ये करवा सकते थे एज अ कंडीशन टू फैसिलिटेट द गवर्नमेंट। इन रिस्पॉन्स टू दैट इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये आते भी नहीं हैं। और आप देखते हैं कि ये वर्कर्स को कहते हैं आने को, और मैं वर्कर्स को यहाँ आने से मना करती हूँ। लीडरशिप
آنا چاہیے کیونکہ سارے مراد یہ انجوائے کر رہے ہیں. عمران خان کے نام کے اوپر یہ الیکٹ ہوئے ہیں اور سب کچھ ہوا ہے, لیکن اب انہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا ایسا لگتا ہے. اتنی بات. یعنی یہ آپ تو نرم الفاظ استعمال کر رہے ہیں, لگتا یوں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابینڈن کر دیا. جی ہاں, میں چلے ابینڈن کر دیا, یہ تو بہت ہی اسٹرانگ لینگویج ہے. اور دیکھیں آپ اس طرح دیکھیں کہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ بھائی آپ ایک طرف فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو, آپ اپوز نہیں کر رہے. ریممبر کہ جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی پہلی ایران امریکہ کی میٹنگ اسلام آباد میں, تو ان کا ایک پلان بھی تھا کہ ایک ڈیمونسٹریشن ہونی چاہیے, جلسہ کرنا تھا, جلسہ ہونا چاہیے, وہ واپس انہوں نے لے دیا تھا. تو یہ فیسیلیٹیشن ہی تو ہوئی. تو ان رسپانس گورنمنٹ کو عمران خان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ تو الاؤ کر دینا چاہیے تھا, کرنا چاہیے تھا. ہاں مانگے تو صحیح نا. آپ جا کے دیکھیں نا, ایک تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں وہاں پہ گورنمنٹ ولنریبل ہوتی ہے, تو اس میں آپ اپنی باتیں منوا سکتے ہیں. یہ اچھے بچوں کی طرح جا کے بیٹھ جاتے ہیں, اچھا جی ہو اچھا آپ کو ضرورت ہے, ذرا آپ کو پرابلم ہے تو ہم جناب آپ کو راستہ دیتے ہیں, آپ آرام سے بیٹھیے, آپ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور ابھی یہ بھی دیکھ لیجیے گا, اگر اللہ کرے کہ یہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس بھی شروع ہوتا ہے تو اس میں بھی پھر یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں یہ تو قومی امور میں ہم اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے ہیں اور یہ نہیں ہونی چاہیے. بھئی قومی امور میں کوئی بھی آپ کو ڈسٹرپٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے, لیکن آپ بات تو کر سکتے ہیں نا. یہاں پہ جب امریکہ میں بہت بڑے جب اس طرح کے سلسلے ہوتے ہیں تو وہاں پہ لوگ احتجاج کرتے ہیں. وہاں پہ آپ کو یاد ہے جب یہ انوائرمنٹ کے حوالے سے جو کانفرنسز ہوتی ہیں سوئٹزرلینڈ میں, دوسری جگہوں پہ, تو وہاں پہ کتنی دنیا جاتی ہے. تو کیا وہ اینٹی نیشنل ہوتے ہیں, وہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں؟ آپ اپنے مطالبات لے کے جاتے ہیں. اور ڈیموکریسی اور کیا ہے, یہی تو ہے. بالکل ایبسولوٹلی یہی ہے. اور یہ ڈیموکریسی کا یہ بھی نام ہے کہ آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں, یہ نہیں کہ آپ ایک پوزیشن مان لیتے ہیں اور کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتے ریٹرن میں. آپ بیسکلی عمران خان کی ٹریٹمنٹ کا تو گورنمنٹ کو منوا لیتے ہیں ایز اے کنڈیشن آف یور فیسیلیٹیشن. اس میں کیا حرج ہے؟ ایبسلیوٹلی. اچھا جی, اب آتے ہیں ذرا واپس جو مین ہمارے ٹاپکس ہیں. یہ تو عمران خان صاحب کو تو انہوں نے ابینڈن کر دیا ہے, ہم تو بات کرتے رہیں گے جو بھی جس طریقے سے بھی ہوگی. لیکن ذرا آتے ہیں یہ جو وار کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک عجیب سی کیفیت ہے, کس پہ یقین کریں کس پہ نہ کریں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی صبح کی بات پہ یقین کریں, 10 بجے والی پہ بات کریں, 12 بجے والی پہ کچھ اور کر لیں, 2-3 بجے کے بعد کچھ اور ہو جاتا ہے, پھر رات کے بعد ویسے ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب وار از اوور. اور یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. کیا اس کے اوپر یقین کیا جا سکتا ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے اس کو ہم مانیں کہ جی وار از اوور؟ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ مریا باٹی رومو جو ان کی فاکس کی وہ ہیں, یہ انہوں نے کہا ہے, میں بلکہ آپ کو سنا دیتا ہوں وہ کیا کہہ رہی ہیں, ذرا سنیے آپ. I just left the president. It was a great interview. He said a lot about the economy, about the Iran war, about NATO. One thing that I'll leave you with, I said to him, Mr. President, you keep talking about the war like was. I said, is it over? He said, it's over. Join the whole interview tomorrow, Mornings with Maria, Fox Business, 6 to 9 a.m. یہ ہے جی, وار از اوور. اب یہ بات دیکھیں آپ, اور ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آج انہوں نے وہ جو کیٹلن ڈون باس جو ہیں وہاں پہ پاکستان پہ جو گئی ہوئی تھیں, بڑی مشہور ہوئی ہیں وہاں پہ جا کے, ان کے ساتھ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ میں نے بھی وہاں سے کنفرم کیا ہے کہ میں آ جاؤں واپس, کیونکہ میری ان سے کل بات ہوئی تھی کیٹلن سے, تو ابھی تک ان کو نہیں پتا تھا, لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ آج کے دن انہوں نے مجھے کہا کہ میں واپس آ رہی ہوں. تو انہوں نے کہا, لیکن آج کی جو رپورٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے کہا گیا ہے کہ ابھی آپ وہاں پہ رکیں, اسلام آباد میں رکیں, ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ہم 2 دن تک ہمارا ڈیلیگیشن آئے. تو کین وی بلیو اٹ؟ جی ہاں, اب یہ جیسے آپ نے کہا اپنے انٹرو میں بھی اور پھر کہ بھائی آپ ان کے کوئی پروناؤنسمنٹ جو ہوتے ہیں ٹرمپ صاحب کے وہ چینج ہو جاتے ہیں 2 گھنٹے میں 1 گھنٹے میں, جو ان کو سوٹ کرتا ہے. مریا جو ہیں باٹی رومو وہ بڑی کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, اور جو دوسری کیٹلن بھی ہیں وہ بھی بہت کریڈیبل ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ نمبر نہیں بنا رہی, اب دیکھتے ہیں کہ انٹرویو کل کیا آتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب کے اوپر بہت پریشر ہے امریکہ کے اندر, بڑا سخت پریشر ہے, اور انہیں لگتا ایسے ہے کہ انہوں نے کچھ مس ججمنٹس کیے ہیں. اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنے جو ایڈوائزرز ہیں ان کو بلیم کیا جائے. آپ دیکھیں گے کافی بڑا شیک اپ ہونے والا ہے جب یہ ایشو جو ہے ریزالو ہو جائے گا یا چلا جائے گا. میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ کا سیکٹری وار ہے یہ تو جائے گا ہی جائے گا. جی ہاں بالکل, بھی چلا جائے. جی ہاں بالکل, وہ دونوں جو ہیں یہ دونوں نیمز آ رہی ہیں.
اچھا دوسری چیز جو ہو رہی ہے, بڑی ڈسکشن یہ ہو رہی ہے اس وقت کہ بھائی ان کا کیا ہوگا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہمسیلف. آپ کو تو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ 2 دفعہ پہلے امپیچ ہو چکے ہیں اور کنوکٹ نہیں ہوئے تھے. تو اب یہ ایک ڈرائیو چل رہی ہے کہ بھائی یہ کہ 3rd ٹائم امپیچ ہوں گے اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا. خیر وہ تو بات کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے, جو کہ یہ اباؤٹ 49% ووٹ سے آئے تھے یہ اس وقت رجسٹرڈ ووٹر سے, آج کل ان کی پاپولیرٹی کوئی 33 اور 34% چل رہی ہے. کافی ڈراپ ہوا ہے سگنیفیکینٹ. تو اب ایشو یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ہی نیڈس دس وار ٹو اینڈ, یہ وار کو ختم ہونا ضروری ہے ٹرمپ کے لیے بہت زیادہ. اچھا دوسری طرف ایران کے اندر بھی دیکھیں جو وارز ہوتی ہیں وہ تھکانے والی چیز زیادہ ہوتی ہے, ایکشن تو کبھی کم ہوتا ہے نا. اگر وہ تھک جائیں, کیونکہ وہاں بھی بہت ڈیمیج ہوئی ہے, بڑی سخت ڈیمیج ہوئی ہے, اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح دنیا کو ابھی بھی بتائیں کہ ہمارے اندر سخت ہے کہ ہم کنٹینیو یہ کریں جنگ. لیکن بات تو یہ ہے نا کہ اگر دونوں ایگزاسٹ ہو گئے اور ایک ہی کنٹری ہے جس میں ابھی تک اپروول ہے اس جنگ کی, میسو اپروول ہے, اور وہ آپ کو پتا ہے اسرائیل ہے. اسرائیل میں ابھی بھی ہائی سپورٹ ہے, بائی پارٹیزن سپورٹ ہے. وہ تو ان کی نیشنل سائیکی کا حصہ ہے نا, وار کرنا تو نیشنل سائیکی کا حصہ ہے. تو اب کوشچن یہ ہے کہ ان کا جو انفلوئنس ہے امریکہ کے اندر وہ کتنا اس میں انٹر کرتا ہے. میرے خیال میں اے پیک بھی جو ان کی لابنگ نیٹ ورک ہے وہ بھی ایگزاسٹ ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ جو سرویز آ رہے ہیں اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ 60 to 70% جو ہے وہ سپورٹ میں ڈپ آیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان کی سپورٹ ختم ہو رہی ہے, یا کانگریس میں یا باقی جگہوں پہ سینٹ وغیرہ میں ان کے جو لوور ہاؤس ہے اور اوپر جو ہے وہاں پہ ان کا معاملہ جو ہے خراب ہو گیا, ڈینجر میں آ گیا. ایسی بات نہیں ہوگی, ان کا بہت بڑی انویسٹمنٹ وہاں پہ ہوئی بھی ہے. اینی وے اس پہ ذرا بات کرتے رہیں گے. لیکن ایک چیز مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ جو اشارہ کیا ہے, اس میں واقعتاً آپ سمجھتے ہیں کہ 2-3 دن میں بلاکیڈ کے باوجود کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ خود وہاں پہ آ جائیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. کیوں اگر تو وہ پریزیڈنٹ خود آ رہے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیل تو پکی ہو گئی, کیونکہ یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ نے چائنا کو یہ کہا ہے کہ جناب ہماری ملاقات کا بندوبست کریں. وہ کم جون ان جو ہیں ان کے نارتھ کوریا والے, تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ دونوں کے ساتھ معاملات کو طے کر کے تو یہ آگے بڑھیں. یہ میں سن رہا تھا مشاہد حسین صاحب کو, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے, اور ایک اور رپورٹ میں دیکھ رہا تھا اس میں بھی یہ بات آ رہی تھی. جی ہاں, اب دیکھیں نا اس میں سب میں اگر آپ دیکھا جائے چائنا کا سب سے اور پھر پاکستان کا بہت زبردست رول رہا ہے. سب سے زیادہ فائدہ ان 2 کنٹریز کو ہوا ہے. اب چائنا بلاکیڈ کی وجہ سے پنچ فیل کر رہا ہے. ایران کو تو آپ بلاکیڈ کر کے ان کا آئل بند کر دیں گے, ان کی اکانومی کو فردر تباہ کر دیں گے. لیکن چائنا جو کہ ایران سے امپورٹ کرتا ہے آئل اور رشیا سے امپورٹ کرتا ہے آئل, اس کا ایک سورس بالکل بند ہو جائے گا کہ یہ بلاکیڈ چلتا رہا. آج یہ ایک رپورٹ اور آئی ہے کہ 5 جہاز انہوں نے واپس کر دیا یو ایس فلیٹ نے, وہ آئے تھے اور ان کو واپس کر دیا گیا ہے. تو اس کا جو امپیکٹ ہو رہا ہے وہ چائنا کے اوپر بھی بہت ہو رہا ہے. تو چائنا نے وارن کیا یو ایس کو کہ دیکھیں اب آپ ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے اوپر آپ افیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ ری ایکشن ٹرمپ صاحب کی جو بہت باتیں کرتے ہیں, یہ ری ایکشن ہوئی ہوگی کہ نہیں آپ کے پاس. ان کی میٹنگ تو مئی میں ہونے والی تھی نا, یہ جا رہے تھے وہاں چائنا میں, فل بلون سمٹ ہو رہا تھا پریزیڈنٹ کے ساتھ. اب مئی میں ہوگا نا, اب مئی میں ہوگا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اتنی سارے لوگ اس جنگ کے خلاف ہو رہے ہیں تو اس کا پاسبلٹی یہ ہے کہ اس ویکینڈ یا نیکسٹ ویکینڈ نیکسٹ فیز شروع ہو جائے جس میں ایگریمنٹ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کی جو آبویس ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے آ رہے ہیں جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں, مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے انہیں ایک فضا بنانی ہے جیتنے کے لیے, اور اس کے لیے ان کو بہت بڑی خبریں چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے وہ ڈائیورژنس بھی کریٹ کرتے رہتے ہیں. ابھی دیکھا جو پوپ کے ساتھ انہوں نے ٹیک آن اس کو کیا ہے, وہ بھی ایک ڈائیورژن تھی. اسی طرح یہ جنگ میں بھی ایک سلسلہ آ گیا. اس کے ساتھ ساتھ 2 اگر ان کو خوشخبریاں ملتی ہیں جنگ کی بھی, اور اس میں بھی کوئی ان کو ٹرافی وغیرہ مل جاتی ہے, کوئی یورینیم یا کوئی اور چیز, یا اسٹریٹ آف ہارموز, تو اس میں بھی وہ چاہیں گے کہ نارتھ کوریا والا بھی معاملہ حل ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, کیونکہ انہوں نے مڈ ٹرم الیکشن کسی بھی صورت میں انہوں نے جیتنا ہے. جی ہاں, اور آپ کو تو ویسے بھی پتا ہے کہ جو پارٹی پاور میں ہوتی ہے, یو ایس الیکشنز آپ دیکھ لیں مڈ ٹرم بہت سے لاسٹ 10 ایئرس میں, وہ ہارتی ہے اینی وے وداؤٹ جنگ.
وداؤٹ یہ جو کانفلکٹ ہو رہا ہے. وہ بیسکلی بیس کرتے ہیں اکانومی کے اوپر اور بیسکلی انکمبنسی کے اوپر. لوگ انکمبنسی بھی تو بہت بڑا فیکٹر، بہت بڑا فیکٹر. تو ہی ہیز ٹو ٹرائی ویری ہارڈ کہ اگر وہ ہارے بھی میسولی نہ ہارے، ایٹ لیسٹ سینٹ کو تو کنٹرول کر لے. لیکن یہ جو بلاکیڈ انہوں نے کیا ہے، دیکھیں نا، میں نے ابھی جیسے انٹرو میں کہا کہ سعودی عرب بھی کہہ رہا ہے، باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں، قطر بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ بلاکیڈ جو ہے اس کو بند کریں، یہ آپ نہ کریں، کیونکہ گلف انرجی جو جتنے بھی ایکسپورٹرز ہیں وہاں پہ انہیں فکر لائق ہوئی بھی ہے کہ یہ اگر ایسکیلیشن ہوتی ہے، اور اگر دیکھیں باب المندب اگر وہ بھی بند ہو جاتا ہے تو پھر تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا سعودی عرب وغیرہ کا بھی اور دوسروں کا بھی، اور ایک باٹل نیک، ایک پرشین گلف پورے کا پورا جو ہے وہ سلسلہ بن جائے گا. بالکل بھائی، یہ ساری آئل ایکسپورٹس کے اوپر ڈپینڈنٹ اکانومیز ہیں، ان کی سورس آف ریونیو یہی ہے، اور اگر آپ ان کا سورس آف ریونیو بند ہو جائے تو یہ سارے بیٹھ جائیں گے، ملک بیٹھ جائیں گے. اچھا، یہ جو پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب ہیں ماشاءاللہ، یہ اب جا رہے ہیں قطر میں، سعودی عرب، قطر، سعودی عرب اور ترکیہ وغیرہ میں. تھرسڈے سے ان کا یہ ٹرپ جا رہا ہے، شروع ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کا سعودی عرب ہے وہ بھی اب ان کے فارن منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، پرنس فیصل صاحب، کہ بھئی ہمارا جو ریلائی کرنے والا جو ایک دور تھا، اشارہ نہیں کیا انہوں نے امریکہ کی طرف واضح طور پر، لیکن obviously اسی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو ریلائنس تھی that is over, that era is over. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً یہ ایک گیپ وہ فیل کر رہے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے رش کیا پاکستان کے ساتھ اس سعودی عرب کے معاہدے کے لیے، اور خاص طور پہ پھر فوری طور پہ اسی دن یہ اعلان کروا دیا، خود ہی کر دیا کہ جناب پاکستان کی جو افواج ہیں وہاں پہ پہنچ گئی ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ویسے اس دن ہونا نہیں چاہیے تھا. دیٹ واز امبیرسنگ فار پاکستان کہ ایک طرف آپ ملاقاتیں کروا رہے ہیں اور مذاکرات کروا رہے ہیں، دوسری طرف ادھر سے آپ افواج وہاں پہ بھیج رہے ہیں. واٹ از یور ٹیک آن؟ جی ہاں بالکل. لیکن انہوں نے میرے خیال میں فی الحال جو سعودی فارن منسٹر نے، انہوں نے سگنل کیا ہے اس کو انڈو کرنا، جو کہ سیکورٹی پیک 50 سال سے 60 سال سے چل رہا ہے، آسان نہیں ہوگا امریکہ کے ساتھ ان کے لیے. صحیح بات. لیکن انہوں نے یہ سگنل دیا ہے کہ وی ول فائنڈ اندر سیکورٹی پرووائڈر. فی الحال تو انہوں نے پاکستان کے اوپر ریلائنس دی ہے، کیونکہ سعودی پیکٹ ہے، نیچرل ہے بات. لیکن جو پاکستانی فورس ہے وہاں، آپ کو بتایا ہوگا اور لوگوں نے بھی کہ اٹس اے ویری اسمال فورس، اٹس ناٹ این اوفینسو فورس. یہ آئیڈیا بھی اوفینسو نہیں ہے اس کا. تو فی الحال تو وہ صرف ڈیفینڈ ہی کر سکتا ہے کنگڈم کو. اگر کوئی اٹیک ہوتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں، اسرائیل سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں تو یہ سچویشن ہے کہ بھائی یہ جو پیکٹ سائن کیا ہے اس کی ڈیٹیلز ہمیں بالکل نہیں پتا. اٹس اے سیکرٹ پیکٹ. نہیں، لیکن وہ دیکھیں نا، ڈراپ سائٹ نے کتنی لمبی سٹوری. جی بولے. میں آپ کو بتاؤں، ڈراپ سائٹ نے اس کے اوپر بہت بڑی سٹوری کی ہے، اور وہ بہت ڈیٹیل میں انہوں نے اس کا بتایا کہ ان کو پورے کے پورے جو ڈیٹیلز ہیں وہ کسی نے دی ہیں اندر سے، سورسز نے. اور اس میں جو کرکس ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اینی ایگریشن اگینسٹ ایدر کنٹری، وہ سمجھا جائے گا کہ یہ ایگریشن اگینسٹ بوتھ ہے. یہ اس میں جو واضح نقطہ ہے وہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کمپریہنسو ملٹری ڈیٹرنس کے طور پر ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ میوچل جو ڈیفینس امبریلا ہے وہ ہوگی ٹو پروٹیکٹ دی سیکورٹی اینڈ سوورنٹی آف بوتھ نیشنز. ٹھیک ہے نا جی. اگر کوئی بھی تھریٹ ہوتا ہے تو اس میں پروٹیکشن آئے گی دونوں جو ممالک ہیں ان کی طرف سے. پھر اس میں ایک پوائنٹ جو ہے انڈسٹریل انٹیگریشن کا ہے کہ جس میں وہ کمبائن کریں گے پاکستان کی انڈسٹریل ایکسپرٹیز سعودی عرب کی کیپیبلٹیز اور ٹیکنالوجیز کے ساتھ. اور ایک اور جو پوائنٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ ہوگی، اور اس میں یونیفائی کیا جائے گا ملٹری ڈاکٹرنس کو، دونوں جو ممالک ہیں ان کے، اور انٹینسیفائی کیا جائے گا جوائنٹ ایکسرسائزز کو، اور ایکسچینج کی جائے گی ایکسپرٹیز. اور پھر فیلڈ ڈپلائمنٹ بھی اس میں شامل ہے. سیکورٹی کوآرڈینیشن ہوگی جس میں وہ انیبل کرے گی ریپڈ ڈپلائمنٹ کو جوائنٹ فورسز کے لیے، اور انہینس کرے گی ریجنل اسٹیبلٹی کی. یہ جو اس کے کرکس جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، یہ ہے وہ پوائنٹ جو ہمیں دیکھنا پڑے گا. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اگر اس کو سامنے رکھا جائے ڈراپ سائٹ کی پوری سٹوری کو، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح میں سوچ رہا ہوں، میری بلکہ اپریہنشن ہے کہ یہ ایک ان ایون قسم کا ایک پیکٹ مجھے لگ رہا ہے، جس کی نہ کوئی اپروول پارلیمنٹ نے دی ہے، نہ ہمارے عوام کو پتہ ہے. یہ اوپر ہی اوپر بالا ہی بالا یہ سب کچھ ہو گیا ہے. از اٹ این ان ایون پیکٹ؟ یہ ڈیفیکلٹ ہے کہنا، کیونکہ کسان صاحب میں ایک چیز کہوں گا کہ جب اس طرح کے پیکس ہوتے ہیں تو اس میں دونوں سائڈز کی پاور کو دیکھنا پڑتا ہے، ان کی جو کیپیبلٹیز کو دیکھنا پڑتا ہے. پاکستان کی تو کلیئرلی ہے کہ بھائی ڈیفینس میں ہے، اور تو کچھ ہے نہیں پاکستان کے پاس. سعودیز کے پاس اکنامک پاور ہے، آبویسلی ان کے پاس بہت پیسہ ہے، ان کے پاس انڈسٹریل انہوں نے ایکسپرٹیز اپنی دکھائی ہے اپنی کنٹری کے اندر. تو وہ ساری چیزیں تو وہ ٹھیک ٹھاک. میں آپ کو ایک سینیریو ڈرا کر دیتا ہوں آپ کی خدمت کے لیے کہ اگر ایران سعودی عرب پہ خدا نخواستہ اٹیک کرتے، پاکستان کے پاس کیا آپشن ہوگی؟
اب دوسری سینیریو دیکھیں, اگر انڈیا پاکستان پہ اٹیک کرتا ہے تو کیا سعودی عرب پاکستان کی مدد کے لیے آئے گا؟ چلیں ملٹریلی نہیں آتا, فزیکلی نہیں آتا, فائنینشلی آئے گا, کس طرح آئے گا, کیا ہوگا؟ جی ہاں بالکل, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پاکستان نے نیوکلیر ٹیسٹ کیے تھے ان ریسپانس ٹو انڈیا, بڑا سگنیفیکنٹ مومنٹ تھا پاکستان کے لیے اس وقت, آپ کو پتا ہے کتنی سینکشنز لگی تھی پاکستان پر اس وقت. سعودی عربیہ نے بڑی مدد کی تھی پاکستان کی اکنامکلی, ٹھیک ہے نا جی. تو ان کی تو جو اسٹرینتھ ہے وہ اکنامک ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ایسی کوئی اٹیک ہوئے انڈیا سے تو وہ کنٹینیو ڈپلومیٹک سپورٹ کریں گے, اکنامک سپورٹ کریں گے. ان کی ملٹری سپورٹ کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ ریورس کر دیں سیناریو کو, اور ایران اٹیک کرتا ہے, وہ بڑا سینسٹیو سبجیکٹ ہے. لیکن آئی اسٹل تھنک کہ پاکستان کی جو لانگ اسٹینڈنگ ریلیشن شپ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, وی ول اسسٹ سعودی عربیہ ان ڈیفینڈنگ اٹ سیلف. اور دوسری ایک اور بڑی بات ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں, عوام جنرلی سعودی عربیہ کو بڑے پازیٹیولی دیکھتے ہیں, بیکاز آبویسلی وہ جو لنکس ہیں وہ بڑے ضروری لنکس ہیں, امپورٹنٹ لنکس ہیں, ریلیجس لنکس ہیں. تو اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ یہ اتنی اس پہ اتنی زیادہ ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان ایک دوسرے کو ہیلپ کریں گے یا نہیں کریں گے, کریں گے ان دیئر اون ویز. ٹھیک ہے. اچھا اب تھوڑا سا مذاکرات کی طرف آ جاتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 2 دن میں مذاکرات شروع ہو جائیں. اگر یہ اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر میننگ فل ڈائلاگ ہوگا؟ کیونکہ پہلے تو ہم نے دیکھا ہے, مجھے تو ایک مذاق لگ رہا تھا. سعد بھائی آپ بھی ان چیزوں کو آبزرو کرتے رہتے ہیں, 20-21 گھنٹے میں تو زندگی میں ہم نے کبھی نہیں سنا کہ اتنی بڑی کوئی کانفلکٹ ہو تو 20 گھنٹے میں اس میں ریزلٹس آگے ہوں. وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ایمبیرسنگ سچویشن کریٹ کی گئی جے ڈی وینس کے لیے بھی اور ان کی ٹیم کے لیے بھی. اور اس میں ظاہر ہے کہ جو اسپوائلر سے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کون کون تھے, جو 2-3 تو ساتھ ہی آئے ہوئے تھے. تو اب کیا کوئی سیریس ڈائلاگ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ میرے خیال میں سیکنڈ راؤنڈ بہت سیریس ہوگا, جہاں کہیں بھی ہو, وہ پاکستان میں ہو یا کہیں اور ہو, موسٹ لائکلی پاکستان میں ہوگا, لیکن وہ سیریس ہوگا. یہاں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ کے اندر کہ جے ڈی وینس واز سیٹ اپ, کیونکہ بالکل جی اور اس میں یہ کہا تھا, ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ سکسیسفل ہوتے ہیں پہلے راؤنڈ کے اندر تو میں کریڈٹ لوں گا, اگر وہ سکسیسفل نہیں ہوتے تو پھر ان کی یعنی جو ان کے اوپر ہوگا جو ہوگا. تو دا پوائنٹ از کہ سیکنڈ راؤنڈ میرے خیال میں ڈیفینیٹو راؤنڈ ہوگا, اس میں بہت سی چیزیں ریزالو ہو سکتی ہیں. بھائی آپ کو تو یاد ہوگا کہ 2015 کے اندر جب اوباما نے ڈیل کی تھی ایران کے ساتھ, تو اس ساری یہ جو یورینیم اور یہ سارے میں ڈیٹیل اس میں وقت ضائع ہوگا, لیکن وہی چیز ریپیٹ کرنا اس وقت تو کوئی سینس ہی نہیں بنتا. اب ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ دیم ٹو ہیو اے نیوکلیئر ویپن ایور. یہ وہی میکسملسٹ ہوگی نا. لیکن یہ جو بلاکیڈ ہے سعد بھائی, اس میں آپ ذرا مجھے بتائیں کہ یہ جو انہوں نے اعلان کیا یہ کتنا افیکٹو ہوا ہے یا کتنا افیکٹو ہو سکتا ہے؟ مجھے تو وہ یاد آ رہا ہے, آپ کو یاد ہے 1988 میں بھی آپریشن پرینگ مینٹس ایک ہوا تھا جس میں یو ایس نے ریٹیلیٹ کیا تھا. ایرانین جو مائننگ وہ کر رہے تھے ہارموز میں, اس وقت بھی انہوں نے یہ کی تھی. آپ کو یاد ہے ایران عراق جو وار تھی نا, اس میں ایرانینز نے وہاں پہ مائننگ کی تھی, تو امریکہ نے وہاں پہ 1988 میں ایک آپریشن لانچ کیا تھا. تو کیا یہ اسی طرح کا آپریشن ہے؟ کیا وہاں پہ یہ مائننگ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ بلاکیج جو ہے, یہ بلاکیج کا کوئی فائدہ بھی ہوگا یا اس کا الٹا نقصان ہوگا؟ جی نقصان تو آلریڈی ہو رہا ہے کسانہ صاحب, جبھی تو وہاں سعودی عربیہ اور قطر اور ملک پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو ختم کریں آپ. چائنا پروٹیسٹ کر رہا ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان دا سینس کہ بھائی وی نو کہ امریکہ کے پاس اوورwhelming فائر پاور ہے, وہاں وہ روک سکتے ہیں جہاز اور واپس بھیج سکتے ہیں. لیکن the fact is کہ ایرانین اکانومی کو تباہ کرنا, جو کہ آلریڈی تباہ ہوئی ہے, اس کو بیلنس کرنا پڑے گا کہ گلوبل اکانومی کو آپ تباہ کر رہے ہیں, بیکاز یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اگر آپ گلوبل اکانومی تباہ ہو جائے گی تو یہ تو مائنر سچویشن ہے. اچھا انفورس ہو سکتا ہے, بالکل انفورس ہو سکتا ہے. بھائی کیا کریں گے, لڑائی جھگڑا ہوگا, وہ فائر کریں گے میسائلز ان کے اوپر, یہ ریٹیلیٹ کریں گے, تو دنیا کے اوپر تو بڑا اثر ہوگا اس چیز کا, اکانومی اس کے اوپر بڑا اثر ہوگا. انڈیا میں جو ایران کا ایک کونسل جنرل ہے, اس نے ایک ویڈیو دی ہے. اس نے کہا جی کہ ہم جو انہوں نے بلاکیڈ کیا ہے نا, ہم اس کو بلاکیڈ کر دیں گے آگے جا کے, تو یہ پھنس جائیں گے وہاں پہ جا کے اور یہ باک ڈاؤن ہو جائیں گے. اس طرح کی اگر سچویشن ہوتی ہے
تو یہ تو مطلب ہے کہ بہت ہی بڑا پھر وہاں پہ میں تو سمجھتا ہوں ڈیزاسٹر بھی ہو سکتا ہے. دس از لیڈنگ ٹو آل آؤٹ وار. اس میں پھر اس کے معنی یہ ہے کہ تو ورلڈ وار 3 کا سیناریو آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں نا, کیونکہ پھر اور ملک بھی انوالو ہو جائے اور اس میں پھر ظاہر ہے چائنا بھی آئے گا اور دوسرے بھی آئیں گے. جی تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے یہ آفر کرے, میں ایک سینیریو ڈرا کر رہا ہوں کہ وہ ایک جی ہم شارٹر قسم کی پاز جو ایران نے وہاں پہ ہرموز میں کیا ہوا ہے اس میں ہم شارٹر پاز کر دیتے ہیں, اور جو اپنے نیوکلیئر کے اوپر ہمیں آپشنز دی ہوئی ہے کہ جی نہیں 5 سال کی بجائے, کیونکہ ایران نے کہا تھا 5 سال تو انہوں نے کہا جی 20 سال, تو 20 سال کی بجائے 7-8 سال پہ اگر آپ آ جاتے ہیں, ہم ادھر سے ایک شارٹر پاز دے دیتے ہیں, تو کیا یہاں پہ کوئی برج ہو سکتا ہے گیپ؟ ڈیفینیٹلی برج ہو سکتا ہے یہاں گیپ, کیونکہ وہ تو نیوکلیئر کا تو ڈیٹیل وہ سیدھی بات ہے کہ بھائی وہ تو سویلین انریچمنٹ کے لیے چاہ رہے ہیں وہ جو یورینیم, تو وہ تو سویلین یوز کے لیے, تو وہ مان جائیں گے کہ بھائی تھوڑا سا لانگر پیریڈ میں ہو جائے, ان کے پاس آلریڈی ایگزسٹنگ اسٹاک پائل ہے جس کی وہ ڈیسیژنز کو لینے پڑیں گے کہ کس کی وہ کس طرح یوز کر سکتے ہیں, وہ تو ایسپیکٹ ہے. آئی تھنک کہ یہ گیپ اتنا وائڈ نہیں ہے کسانہ صاحب, کیونکہ برج نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کی جو اپوزٹ سچویشن ہے وہ ڈریڈفل ہے, بالکل بہت ہی ڈیڈلی ہے. لیکن وہ جو جس کا آپ نے کہا نا کہ ایک بندہ ہے جس کے گھر میں وہاں بہت زیادہ اپروول ریٹنگ ہے, وہ نہیں نہ ہونے دیتا. مسئلہ تو یہ ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں جی وی آل ٹائم وار ہمیں چاہیے, ہمیں ان کی تباہی چاہیے. وہ تو میکسملسٹ کی بھی کوئی اگلی جو کیٹیگری ہے وہاں پہ جاتا ہے نا. یہ مسئلہ تو یہ ہے اس کی. دیکھیں وار کے لیے بڑا وہ ہے, ایک چیز دیکھیے میں ان کو فالو بہت کرتا ہوں, وار کے لیے اوور ویلمنگ اپروول ابھی بھی ہے, لیکن نیتن کے لیے نہیں ہے, بیکاز دے تھنک ہی از اے لوزر اینڈ مور ہی از لوکنگ لائک اے لوزر. آپ دیکھیں لیبنان کی آپ نے بات کی, بھائی وہاں تو انہوں نے بیسکلی حزب اللہ کے اوپر اٹیک کیے ہیں نا سارے کے سارے, تو جو اس میں جو سفر کر رہے ہیں وہ لیبنیز جنرلی اور لیبنیز اسٹیٹ سفر کر رہی ہے, اور ان کا کوئی کنٹرول بھی نہیں ہے حزب اللہ کے اوپر ویسے بائی دا وے, بالکل کنٹرول نہیں ہے. لیکن ایک چیز بتائیں کہ یہ جو اس سچویشن میں آپ نے لیبنان کا چونکہ ذکر کیا ہے, کیا یہ جو جنگ ہوئی ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ بومبنگ وغیرہ انہوں نے کی ہے اور انہوں نے اپنے جو بھی ان کے آبجیکٹیوز ہوں گے پورے کرنے کی کوشش کی ہے, کیا یہ جو وار ہے اس نے اسٹرینتھن کیا ہے یا ویکن کیا ہے ایکسس آف ریزسٹنس کو جو ایران کے الائز ہیں؟ یہ میرے خیال میں ملیٹریلی تو ان کو نہیں کیا, کیونکہ بھائی ان کے اوپر اوور ویلمنگ پریشر ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہوتیز کے اوپر بڑا زبردست حملہ یو ایس نے کیا تھا ابھی کوئی 2 مہینے پہلے, حزب اللہ کے اوپر کنٹینیوس حملے ہو رہے ہیں. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ملیٹریلی تو وہ نہیں ہے, لیکن آئیڈیالوجیکلی جو کانسیپٹ ہے ریزسٹنس کا اگینسٹ دس امپیریلسٹ ایگریشن وہ اسٹرانگ ہوا ہے. اچھا آخر میں ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن, جو آپ چونکہ اکانومسٹ بھی ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو پوری صورتحال ہے اس کے بعد کیا ایکسلریٹ ہوتا ہوا ہم دیکھیں گے ڈی ڈالرائزیشن کا جو ان کا پلان ہے ایران کا بھی ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے یوان وغیرہ کو, اور ساتھ کرپٹو کا بھی وہ کہہ رہے ہیں, اور رشیا ایران کے جو ملٹری ٹائز ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے, چائنا کا ادھر ہم بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, پورے کا سارا سلسلہ ہے. اس میں کیا ڈی ڈالرائزیشن جو ہے اس کی طرف ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں ڈیفینیٹلی. اب کوئی میرے خیال میں 60% 65% ڈالرائزیشن ہے, کم ہو گئی ہے, پہلے اور زیادہ ہوتی تھی 80% سو فار. تو ٹرینڈ یہی ہے اور ٹرینڈ یہ چلتا جائے گا ایز مچ ایز کہ یو ایس اپنی لیڈرشپ لوز کرے گا, اور پھر یہ جو اکنامک کنڈیشنز ایسی ہو گئی ہیں کہ بھئی یوان از اے ویری میجر کرنسی نا, اٹس اے اسٹرانگ کرنسی, تو امیڈیٹلی تو اس میں ہی کنورژن ہوگی, لیکن اور بھی کرنسیز آ سکتی ہیں, لیکن بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ. اس میں دیکھیں گے ہم کہ کیسے آف ریمپس جو ہیں یا ایگزٹس کہہ رہے ہیں آپ دونوں سائڈس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. 1988 کا میں نے ذکر کیا تھا, اس میں یو ایس ایران کا جو نیول کلیشز ہوئے تھے وہ بھی سامنے رکھنے چاہیے. اس میں گلوبل آرڈر جو ہے وہ اسٹیک کے اوپر ہے, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اسٹیک کے اوپر ہیں. خاتون حضرات, ملٹی پولیرٹی کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں, پھر ہم ایک انٹرینچڈ انرجی انسیکیورٹی کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں, اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ رشیا چائنا جو ہے وہ اس میں کیسے ایکٹ کرتے ہیں, کیسے اسٹرین پورا جو ہے سلسلہ اس کو کرتے ہیں, اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا امریکہ جو ہے وہ اب اس کے بعد کچھ سبق سیکھتا ہے کہ نہیں سیکھتا, یا یہ کہنا چاہیے کہ کیا وہ اوائڈ کر سکتا ہے کہ اسٹریٹجک اوور ایکسٹینشن جو انہوں نے کی ہوئی ہے اس کو وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اس کا تجزیہ جاری رہے گا. ساتھ بھی آپ کا بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ سی یو سون جی. السلام علیکم. شکریہ. السلام علیکم.